अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 4-5 चीज़ें जो डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ रिलेट करती हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और 1-2 चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टॉक्स चल रही हैं पाकिस्तान धोखा मूवमेंट की और पीटीआई की। पाकिस्तान धोखा मूवमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ धोखा ही देते हैं, उन्हें और कुछ नहीं आता। और यही चीज़ जो है ये मैं पहले दिन से इनको पीटीआई के दोस्तों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देंगे, ये आपके साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करेंगे। इनका मकसद ही नहीं है आपके साथ डायलॉग करना, क्योंकि इनके मकासद कुछ और हैं। और इनके मकासद जो हैं वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं, वो आपके सामने हैं, सब लोगों को पता है। और जैसे ही इनका पता चलता है तो आप लोग फिर कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा सोचने और समझने वाली हैं कि ये जो टॉक्स चल रही हैं इनका क्या मकसद है, इनका क्या निकलेगा, इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। 2 चीज़ें आज हम सुन रहे थे कि जी 2 चीज़ों पे इतफाक़ हो गया, इलेक्शन एक दिन होंगे। अच्छा चलें जी, इतफाक़ हो गया। दूसरा ये है कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर्स के अंडर होंगे। अच्छा, अब केयर टेकर्स के अंडर होंगे तो ये कौन सी नई बात है, पहले भी हमेशा से उसी पे होते हैं और उसी तरह, क्योंकि ये आईनी तकादा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जनाब पार्लेज चल रही हैं, जनाब डिस्कशंस चल रही हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहे, इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं आपको काफ़ी देर से ये कह रहा हूँ और इमरान खान साहब को भी ये कह रहा हूँ कि ये धोखा देंगे, धोखा देने वाले लोग हैं। और आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि धोखा कहाँ से देंगे और कैसे देंगे। क्योंकि मैं अक्सर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल आपको सुनाता हूँ ना, कि हम धोखा नहीं देते लेकिन हम धोखे की हर शक्ल को जानते हैं। तो इनको भी, हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको भी ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान धोखा मूवमेंट जो है ये किसी तरह भी आपके साथ कोऑपरेट करने नहीं जा रही, अनटिल एंड अनलेस ये कोई डंडा ऊपर से ना चढ़े, सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी और का हो, तो ये आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही आपको ये कोई लीवे देंगे, ना आपको कोई ये स्पेस देंगे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो टॉक्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि चीफ़ जस्टिस साहब क्या चाहते हैं। यानी पूरी दुनिया उनको पीट पीट के कह रही है कि जी आप आइन के मुताबिक फ़ैसला कर दें। आपको ये डर लगा हुआ है कि आपका फ़ैसला इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टेज में नहीं जाएगा या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो ना जाए, भाड़ में जाए। कम से कम आप तो सुरखरू होंगे ना कौम की नज़रों में कि जी आपने एक फ़ैसला कर दिया था और कौम ने ये देख लिया कि आपने फ़ैसला कर दिया है, आगे फिर इम्प्लीमेंट करने वालों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके 4 महीने रह गए हैं, आप आराम से रिज़ाइन दें और आप घर चले जाएँ कि जी ठीक है, मेरा इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज तक नहीं पहुंचा फ़ैसला, मैं एहतजाजन मुस्ताफ़ी होता हूँ। आप हिस्ट्री के अंदर ज़िंदा हो जाएंगे, 3-4 महीने में कोई क़यामत नहीं आने वाली। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो एक डिनर की बातें आ रही हैं कि जो डिनर हुआ है और चीफ जस्टिस साहब ने डिनर दिया, उसमें तमाम जजेस आए एक्सेप्ट द ऑनरेबल एंड पोलिटिसाइज्ड मिस्टर काजी फ़ायज़ ईसा साहब। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मैं समझता हूँ कि बड़ी गलती उन्होंने की है, वो ऐसे ही जुडिशरी में आ गए हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए था। ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, उनको पॉलिटिक्स में आके अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था। और वो जो चाह रहे थे वो पॉलिटिक्स में हो सकता था, वो जुडिशरी में नहीं हो सकता था। ऐसे ही यानी लंबी लंबी तकरीरें, याशियाँ और जनाब कभी कुछ और कभी दौरे, कभी कहीं से किसी से मुलाकातें खुफिया, कभी किसी से मुलाकातें खुफिया। तो ये जुडिशरी में गलत जगह पे आ गए। तो और यहाँ पे जोड़ तोड़ इधर उधर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना कि आप सुओ मोटो क्यों ले रहे हैं, और ख़ुद जाके 2 जजेस को रेकमेंड कर देना कि इनको आप सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़ेब नहीं देती हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को। हमने यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को कभी किसी अखबारात में नहीं सुना, कभी नहीं देखा उनको मीडिया में कि वो किसी फंक्शन में गए हों, कभी उन्होंने वहाँ पे कोई स्पीच जाके की हो, अनटिल एंड अनलेस कोई रिक्वायरमेंट हो कि जी कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फंक्शन है या उसमें वो चले गए हों तो चले गए हों। क्योंकि इनके कुछ डेकोरम है, इनकी कुछ अखलाकियात हैं, कुछ उनके तकाज़े हैं जो कि हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो फ्री फॉर ऑल है। तो इनको, काजी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि इनकी चंद माह के बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो अपना अभी से ही
کوئی عزت کمانے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے جو پورا ٹینیور ہوگا اس کو ٹینٹڈ بنا دیں اور اس کو داغدار بنا دیں. اور خاص طور پہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ پالیٹکس جو ہے وہ پولیٹیشنز کو کرنے دیں، جس طرح کی بھی ہے. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی اس طرح کے ملے ہوئے ہیں جن کے اوپر کم از کم ہم کوئی فخر نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو ہمیں معاف کریں نا. تو اس لیے یہ جو ڈنر ہوا ہے اس میں ان کو جانا چاہیے تھا. پہلے وہ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے تھے، اکیلے ہی چلے گئے تھے، اور پتہ نہیں ان کو سولو فلائٹ کا کیوں اتنا شوق ہے. مجھے تو یقین مانے، مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں، جو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے، اس کو ذرا چیک کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ساری دنیا میں مینٹل پرابلمس چلتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو ہو سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں یہ کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کسی کا کوئی ایشو ہے تو ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوئی اس طرح کی حالت ہے تو پھر ہمارے آئین میں جو خاص طور پہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک پروویژن ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی بھی چیف اگر وہ خدا نہ خواستہ مینٹلی ڈیرینج ہو جاتا ہے یا اس کے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کو ایگزٹ کروانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کہ کیا طریقہ ہوگا کہ ہمیں اس یہ نہ ہو کہ وہ سارے ملک کو تباہ کر کے چلا جائے اور ہم بیٹھے رہیں. تو اس لیے یہ ہمارے جو ہمارے لا میکرز ہیں، اول تو ان کو خیر ہوش ہی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اچھا جی، اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ساتھ ہی چل رہی ہے وہ بھی ہے عمران خان صاحب کی جو بار بار پیشیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے. ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، اور ہماری عدالتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتی ہیں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اور فارمر پرائم منسٹر چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا. اس کی جو تمام واقعات ہیں وہ اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. وہ جس طرح وہ آتا ہے وہاں پہ کورٹس میں اور کتنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے آتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ ان کی جو زخم ہے وہ پھر جو مندمل ہونے ہی کو جا رہا تھا وہ پھر اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور پھر ان کو چیک اپ کے لیے جانا پڑا. ظاہر ہے ایک بندے کے اوپر اتنا سٹریس ہوگا، اس کا زخم ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوا، گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کو، لیکن ہماری عدلیہ ماشاءاللہ اتنی حساس ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ آئیں، آپ کو آنا پڑے گا. اور روزانہ ان کو کسی نہ کسی عدالت میں ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کو روکنا چاہیے ہماری عدلیہ کو. میں نہیں کہنا چاہتا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا پرائم منسٹر عمران خان کو تو پھر کس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی طرف ذرا تھوڑا سا توجہ دی جائے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے پہلی دفعہ کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا حوصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دیم، جن لوگوں نے بھی وائٹ پیپر ایک جاری کیا ہے اور ایون صدر مملکت سے کہا ہے کہ وہ انٹروین کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کھانچے ہی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو جناب عجیب سے مسائل اور عجیب سے وہاں پہ سلسلے چل رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں. سنیں کروڑوں کی زمین جو ہے وہ انہوں نے سرگودا میں وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور اتنی مہنگی زمین پتہ نہیں کیسے انہوں نے لے لی ہے وہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے اتنی تو مہنگی زمین جو ہے 5th ایونیو جو مینہٹن نیو یارک میں ہے اتنی وہاں پہ بھی نہیں ہے، یا کم از کم جو ٹائم اسکوئر ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ اتنی مہنگی ہو، لیکن سرگودا میں اتنی مہنگی ہونی زمین، کروڑوں کی ایک کنال، 8 کروڑ کی ایک کنال، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے اوپر ذرا صدر مملکت صاحب کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوئی بات کہ الیکشن کمشنر کو اتنی پاورز دے دی گئی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. یعنی یہ کوئی خدا نہ خواستہ بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں اور جو وہ مرضی کرتے رہیں گے ان کو کوئی. یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں تو ویسے ہی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو چکی ہے. اوپر سے اس طرح کے ادارے بنا دیے جن کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جن کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا، وہ جو چاہے مرضی کرتے پھریں. اور یہی آپ دیکھ لیں ہاں جو آج پارلیمنٹ میں ہوا خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا وہاں پہ کہ جی گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ان کے یہ ہم سے اگر حساب مانگ رہے ہیں تو ان کا حساب آپ مانگیں. ویسے کانسٹیٹیوشنلی خواجہ صاحب نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ عدلیہ کے بارے میں پارلیمنٹ میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. آپ ویسے ہی بڑے کیا میں کہوں منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا، لیکن آپ کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے تو میں اس لیے گرنا نہیں چاہتا اس لیول پہ. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک پرانے پارلیمنٹرین، اور آپ کے والد صاحب بھی پارلیمنٹرین تھے، اور ان کا ہی نام تھوڑا سا دیکھ لیں آپ، ان کا ضرور نام ڈبونا ہے آپ نے.
تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں. اور سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ اس پارلیمنٹ میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ الیکشن ہار چکے ہوئے تھے. آپ کو تو آپ کے دوست جو تھے جن کے متعلق آج کل آپ بات بھی نہیں کرتے ہیں اور جن کے متعلق آپ کی پارٹی یہ کہتی تھی کہ انہوں نے عمران خان کو یہاں پہ امپوز کیا تھا اور ہمیں تحفہ دیا تھا، انہوں نے آپ کو جتوایا تھا الیکشن. آپ تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ سپریم کورٹ کو ٹیک آن کر رہے ہیں. تو اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں. اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل اس میں ارینا پہ آتے ہیں. انٹرنیشنل ارینا میں ایک دو چیزیں تو یہ چل رہی ہیں جو ہم 2-3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ ہینا ربانی کھر کی جو لیکس ہوئی ہیں واشنگٹن پوسٹ میں اس کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ اس کی پھر ہم نے ایکو جو ہے ہوتی ہوئی دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ اچھا خاصا ایک ایشو بن چکا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ڈان نے بھی اس کے اوپر ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ڈان یہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ ایک ڈیسیجن ٹائم جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امریکہ نہیں ہے. ایک طرف آپ جا کے منتیں کر رہے ہیں ان کی امریکنز کی کہ جناب ہمارے ملٹری سپلائز جو ہیں اس کو شروع کریں، دوسری طرف انہوں نے آپ کو آئینہ دکھایا دیا کہ جناب ایک طرف آپ ہم سے یہ کر رہے ہیں بیگنگ بول کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو چھوڑیں اور چین کی طرف جائیں. تو اس کے اوپر انہوں نے اچھا ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے. میں تھوڑا سا اس کے آخر میں جا کے تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ صرف اس کا جسٹ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اے زیرو سم گیم. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں جی کہ ایدر اور یا امریکہ ہم نے رکھنا ہے یا چائنا رکھنا ہے. جس طرح اس دن ہم شمشاد صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات نبھاتے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے رہے ہیں. اب یہ کیا نہیں ایک بات آئی ہے کہ جی نہیں آپ ایک کو رکھیں اور دوسرا نہیں. یہ زیرو سم گیم جو ہے وہ فارن پالیسی میں نہیں چلتی ہوتی. اینڈ پاکستان شوڈ اسٹرائیو ٹو امپروو ریلیشنز ود امریکہ. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بٹ دا ریلیشن شپ شوڈ گو بیانڈ ٹرننگ دا کنٹری انٹو این امریکن اسٹیجنگ پوسٹ ان دا ریجن. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو تعلقات ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ اس چیز سے آگے بڑھنے چاہیے کہ جی پاکستان ایک اسٹیجنگ پوسٹ بن گئی ہے. جو بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے پاکستان میں آئیں اور یہاں سے آپ آپریشن کریں، یہاں سے آپ ڈرون چلائیں، افغانستان پہ چلائیں یا کسی اور جگہ پہ چلائیں اور مارتے رہیں. پاکستان کو ایک آپ اڈا بنا لیں. ایز واز دا کیس ود دا سیٹو سینٹو پیکٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیٹو اور سینٹو کے معاہدے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اینڈ پاکستان بیکمنگ اے میجر نان نیٹو ایلائی. اور اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا یہ جو ٹیررزم کے حوالے سے جو جنگ چل رہی تھی اس میں پاکستان کو انہوں نے میجر نان نیٹو ایلائی بھی بنا دیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے آگے تعلقات کو ہونا چاہیے. یہاں تک یہ جو پیراڈائم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ امپرووڈ ٹریڈ ود دا یو ایس شوڈ بی اے پرائیورٹی. امریکہ کے ساتھ تجارت جو ہے وہ آپ کی ترجیح ہونی چاہیے. دو دا میسیج فرام اسلام آباد ٹو واشنگٹن ought ٹو بی کہ جو میسیج ہے وہ اسلام آباد سے واشنگٹن کو یہ ہونا چاہیے ویئر کنٹیننگ یو ایس ایڈورسریز ان دا ریجن از کنسرنڈ. کہ جہاں پہ جو یو ایس کے جو دشمن ہیں یا ان کے مخالفین ہیں ان کو کنٹین کرنے کا جہاں پہ معاملہ آئے تو پاکستان از ناٹ انٹرسٹڈ. تو پاکستان اس میں بالکل دلچسپی نہیں لے گا. تو یہ کہنا ہے ڈان کے ایڈیٹوریل کا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک میسیج اچھا ہے. اور یہ ہماری جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. دوسرا ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ دکھاتا کیا ہوں آپ کو میں سنواتا ہوں کہ یہ جو یوکرین کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جی یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا روس نے اور ہم نے تباہی پھیر دی ہے، اور دنیا میں پوری دنیا سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اکٹھے کر کے یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ روس کو شکست دینے کے لیے ایک زبردست پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے. ہو کیا رہا ہے یہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک امریکن جنرل ہیں، کیولی ان کا نام ہے، وہ ہیں کمانڈر ان چیف ہیں ایلائیڈ فورسز کے، جو متحدہ فورسز ہیں جو وہاں پہ یورپ میں کام کر رہی ہیں اور اٹیک کروا رہی ہیں یوکرین کے اوپر. ان کے یہ جنرل ہیں اور ان کا نام ہے جنرل کیولی. تو ان کی ابھی ریسنٹلی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو کانگریس ہے ان کا جو لوور ہاؤس ہے وہاں پہ انہوں نے ایک ہیئرنگ ہوئی ہے
جو ان کی آرمڈ فورسز کی کمیٹی ہے اس کے اندر، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. If I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years, and their patrols into the Atlantic and throughout the Atlantic are at a high level. Most of the time, at a higher level than we've seen in years. And this is, as you pointed out, despite all of the efforts that they're undertaking inside Ukraine. Did you catch it? I did. یہ ذرا Now, دیکھیں، I heard that I had to rewind it. میں آپ کو اس کا اگلا بھی سناتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے روس کی جو فوجیں ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. روس کی فوج کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو یا دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اسی جو پروگرام جس میں یہ انہوں نے ان کا سارٹ دکھایا ہے، اس میں آگے یہ جو پروگرام کے ہوسٹ ہیں اور اس کے جو مہمان ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے ابھی. Times because he was contradicting Representative Courtney there, and because Courtney assumed, well, we've been knocking the Russians back on their hind ends. I know, but the New York Times and the Washington Post and CNN and Fox and the the London Times and Telegraph in London and the Daily Mail and the BBC and all the Western media, Doc, they've been telling us every day for a year the Russians are losing, they're bleeding, their troops are deserting, Ukraine is winning, the Russian army is going to collapse, there's mutiny. It's all a lie, isn't it? Yes, and you heard that from the commander of the region. I mean, it's a lie. It's propaganda. It's. دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ سب دنیا کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام میڈیا چینلز جو ہیں بڑے بڑے انہوں نے نام لیے ہیں، فاکس بھی، CNN بھی، BBC اور سارے، یہ سارے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جیت رہے ہیں. رشین جو فورسز ہیں وہ وڈرا کر رہی ہیں، مر رہی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہوئے ہیں، اور یوکرین جو ہے وہ جیت رہا ہے. اور ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی صاحب، وہ جناب دھڑا دھڑ پیسہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور اس میں سے نکال کے باہر کے ملکوں میں اپنا بھجوا رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود پاکستان کا جو اسلحہ ہے، پاکستان کی جو ویپنری ہے، وہ بیچی جا رہی ہے یوکرین کو، اور اس کا پاکستان کے اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. دفتر خارجہ کہتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو رہا. دنیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری کہہ رہی ہیں، وہ دکھا رہی ہیں کہ واہ فیکٹری کا جو اسلحہ ہے وہ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اور وہ بھی ڈیفیکٹیو ہے. دونوں چیزیں دیکھیں آپ، ایک تو ویسے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیسے پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کا جو پیسے لے رہے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں، وہ کدھر سے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی اتنا پور ہے اور ڈیفیکٹیو ہے کہ اس کی بھی ہمیں ایک رسوائی جو ہے وہ سامنا کرنے پڑ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم تجزیہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ سے رابطہ رہے گا. مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہو انشاءاللہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمایا خیش رہو تو دانی حساب ہے کم و بیش رہو. مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.